Hello, viewers and listeners. Assalamu alaikum. Today we have arranged a lecture for you on the topic of Pakistan. So we have invited an eminent professor, Muhammad Idarul Haq, to give you a lecture on this subject, on this topic. So get ready for the lecture. Thank you. हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जनरल नॉलेज में खुश आमदीद कहता हूँ। इस जनरल नॉलेज के लेक्चर में हम पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। उन व्यूअर्स के लिए जिनको ऑलरेडी पाकिस्तान के मुतालिक कुछ ज़्यादा इल्म नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत ही एक बेनिफिशियल लेक्चर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ आउटलाइन बनाई हैं इस लेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अच्छे तरीके से। तो आप पहले इनको थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट फर्दर जो है वो डिस्कशन करेंगे। पहला हमारा जो है आउटलाइन का पॉइंट है वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान। इसमें हम पाकिस्तान के बैकग्राउंड को देखेंगे। आज़ादी से पहले क्या सिचुएशन थी, पाकिस्तान का नाम से कौन से कोई ऐसी रियासत थी दुनिया के ऊपर की ऑन द वर्ल्ड ऑफ द मैप, तो ये किस टेरिटरी में है, कहाँ इसकी लोकेशन है, ये सारी चीज़ें हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में कवर करेंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है फिजिकल फीचर्स। इस मुल्क को बनने के बाद इसके अंदर दरिया, पहाड़, समंदर, इसके अलावा जो है सहरा, डेजर्ट्स और मुख्तलिफ पॉपुलेशन की जो फीचर्स हैं उनको हम लुक आउट करेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा वेदर कंडीशंस एंड रेन्स। इसमें हम पाकिस्तान की वेदर कंडीशंस और रेन्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चौथा 4 पॉइंट कल्चर एंड रिलीजन के मुतालिक आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और पांचवा पॉइंट आपको political scenario, current scenario of political parties and past history of the political parties in Pakistan, इसमें आपको इन चीज़ों के मुतालिक बताया जाएगा। और छठे पॉइंट में हम आपको आर्मी और वेपन्स के मुतालिक बनाएंगे कि जब एक स्टेट बनती है तो उसकी एक अपनी आर्मी होती है और उसके पास वेपन्स होते हैं। जब पाकिस्तान बना तो इसके पास कितनी आर्मी थी, इसके पास कितने वेपन्स थे और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें थी और क्या क्या लैक्स थी। इसको एक स्टेट रिकॉग्नाइज करवाने के लिए खुद को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और किन किन स्टेजेस से गुजर के पाकिस्तान एक कामयाब रियासत और एक अटॉमिक पावर बना, ये आर्मी एंड वेपन्स में हम आपको बताएंगे सारी चीज़ें। 7 पॉइंट्स हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज होगा। किसी भी मुल्क को चलाने के लिए उसके लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जिनमें इंटेलिजेंस एजेंसीज एक अहम पिलर की हैसियत से अपनी इम्पोर्टेंस रखती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हिस्टोरिक पाकिस्तान नाम से जिस रियासत को हम जानते हैं, इसका आइडिया कहाँ से आया और किस जगह पे ये लोकेट करती है। तो सब कॉन्टिनेंट के नाम से एक खिता ज़मीन था एशिया के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर। तो 1857 में यहाँ पे ब्रिटिश ने आके कब्जा किया। जो नेटिव रूलर्स थे मुगल, उनको यहाँ से एलिमिनेट किया और अपनी हुकूमत कायम कर दी इस टेरिटरी के ऊपर। 150 साल, तकरीबन 200 साल उनकी हुकूमत रही। और 1947 में मुख्तलिफ इस दौरान तहरीकें चली आज़ादी की। जो हिंदू, मुस्लिम और जितने भी जो थे सब कॉन्टिनेंट के रिहायशी इनहेबिटेंट, उन्होंने सब ने मिल के तहरीकों में हिस्सा लिया ताकि अपने इस टेरिटरी को आज़ाद कराएं। 1947 में ब्रिटिश को यहाँ से निकाल दिया गया। एक पीसफुल तरीके से वो खुद पावर जो है सब कॉन्टिनेंट के लोगों के हवाले करके यहाँ से अपने मुल्क बरतानिया चले गए। तो जब वो यहाँ से गए तो इस मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर गए। एक का नाम पाकिस्तान रखा गया और दूसरे का नाम इंडिया रखा गया। उस वक्त पाकिस्तान के दो हिस्से थे, जिसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दूरी थी और इन दोनों मुल्कों के बीच में इंडिया, जिसे भारत कहा जाता है, इसकी टेरिटरी थी। तो क्योंकि आज हमने सिर्फ पाकिस्तान की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे डिस्कशन करनी है, तो हम भारत यानी इंडिया को डिस्कस नहीं करेंगे ज़्यादा।
पाकिस्तान दो हिस्सों पर मुश्तमिल था, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान उस वक्त 4 सूबों पर मुश्तमिल था और ईस्ट पाकिस्तान एक सूबा था। लेकिन आबादी की बुनियाद तनासब को अगर देखा जाए तो ईस्ट पाकिस्तान में 50% आबादी ईस्ट पाकिस्तान में थी और 50 से भी कम आबादी जो थी वो वेस्ट पाकिस्तान में थी। और वेस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी बहुत ज़्यादा थी, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी जो थी वो कम थी, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस हवाले से मुल्क आज़ाद हुए दोनों 1947 में। भारत और पाकिस्तान आज़ादी के 30 साल बाद पाकिस्तान के दो हिस्सों में से एक हिस्सा यानी ईस्ट पाकिस्तान, जिसे ईस्टर्न पाकिस्तान भी कहते हैं, ये बांग्लादेश के नाम से एक नए मुल्क के तौर पर सामने आया। तो इस मुल्क को सामने आने के लिए बहुत से मराहिल से गुजरना पड़ा और इसके पीछे जो काजेज थी वो भी एक सीरियस नेचर की काजेज हैं। वैसे तो ये मुल्क आज़ादी के 1947 से 1971 तक ये चलते रहे हैं। 1971 में 16 दिसंबर 1971 में ये एज आ इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर सामने आया। इसकी बुनियादी वजूहात में पॉलिटिकल रीजंस थी। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों में आइडियोलॉजिकल देयर वाज नो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बट पॉलिटिकल डिफरेंसेस, पावर की गेम थी। तो जिसकी बुनियाद पे बांग्लादेश के तौर पे ये मुल्क ईस्ट पाकिस्तान टेरिटरी बांग्लादेश के नाम से ऑन द वर्ल्ड ऑफ मैप बांग्लादेश के नाम से सामने आया। तो ये आपको थोड़ा सा पॉलिटिकल बैकग्राउंड बताया है। इसके बाद हम बात करेंगे फिजिकल लैंड फीचर्स ऑफ पाकिस्तान की। 1971 के बाद पाकिस्तान सिर्फ एक ही हिस्से पर मुश्तमिल था जिसे वेस्ट पाकिस्तान कहा जाता था। फिर ईस्ट और वेस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बस जस्ट पाकिस्तान था। तो इसके 4 सूबे थे, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और सरहद। कश्मीर जो था वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दिस केस इज इन इंटरनेशनल कोर्ट। अभी इंटरनेशनल कोर्ट में इसका केस चल रहा है। दैट टेरिटरी बिलोंग्स टू विच कंट्री, ये कौन से मुल्क के साथ ये कंट्री बिलोंग करती है। क्योंकि जब सब कॉन्टिनेंट को तकसीम किया गया तो दो चीज़ें सामने आई थी कि डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले जो लोग थे उन्होंने अलग-अलग टेरिटरी क्लेम करना शुरू कर दी। तो जो मेजर बड़े रिलीजन थे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, एक इस्लाम था, दूसरा हिंदुइज्म था, वैदिक धर्म था। तो इस्लाम के मानने वालों ने पाकिस्तान को अपनी टेरिटरी क्लेम करना शुरू कर दिया और हिंदुओं ने भारत को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया। तो कश्मीर का जो इलाका था यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा मुसलमानों की थी, तकरीबन 90% या 98% आबादी मुसलमानों की थी। बल्कि जो इसके अलावा जो राजा था यहाँ का कश्मीर का वो एक हिंदू राजा था। तो आज़ादी के वक्त एक ये भी ऑप्शन क्रिएट किया गया था कि जो आज़ाद रियासतें हैं वो राजा की विल के ऊपर राजा जिस कंट्री के साथ इल्हाक कर देगा तो वो उसके साथ शामिल समझी जाएंगी। तो कश्मीर का राजा इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, लेकिन उधर से बहुत ज्यादा प्रेशर था इंडिया का, टू सम एक्सटेंट पाकिस्तान का भी था। तो राजा हिंदू था तो उसने उसकी बुनियाद पे हिंदुस्तान के साथ टेरिटरी को अनेक्ट कर दिया, उसके साथ इल्हाक की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट दे दी। लेकिन आबादी वहाँ पे मुसलमानों की थी, जिसकी वजह से फिर वहाँ फसादात शुरू हो गए। आबादी मुसलमान चाहते थे कि हम पाकिस्तान के साथ रहें, जबकि राजा चाहता था कि वो अपनी टेरिटरी को आज़ाद तो नहीं रख पाया लेकिन इंडिया के साथ उसका इल्हाक कर दिया। तो 1948 में ही पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग लगी ऑन द इशू ऑफ कश्मीर, कश्मीर के मुद्दे पे। तो इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ दोनों मुल्कों का, बट मामला तो रिजॉल्व नहीं हुआ था, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ दोनों टेरिटरीज का। उसके बाद इंडिया ने इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सबमिट करा दिया इस केस को, कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो डिसाइड करेगी वो दोनों पार्टीज उसको एक्सेप्ट करेंगी। पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। तो अब ये केस उस वक्त का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में है 1948 से लेके आज तक।
اس کے بعد بھی 1965 میں ایک جنگ ہوئی کشمیر کے ایشو پہ ہی، لیکن اس میں کچھ ٹیریٹری جو تھی وہ پاکستان نے انڈیا سے ایکوائر کر لی کشمیر کی، آن دا کلیم آف دیٹ کشمیر بلانگس ٹو پاکستان، جسے آج ہم آزاد کشمیر کے نام سے دیکھتے ہیں۔ ایک جموں کشمیر ہے، دوسرا آزاد کشمیر ہے۔ ویسے تو پورے کشمیر کے اوپر انڈیا کلیم کرتا ہے، لیکن جموں کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ انڈیا کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کیونکہ آبادی بہت زیادہ مسلمانوں کی ہے، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ لیکن ابھی اس بات کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا وہ کس ملک کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ اگر انڈیا اور پاکستان دونوں اپنے اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ان کو ویل دیتے ہیں، ایک ریفرینڈم کراتے ہیں کہ وہ کس کے ساتھ شامل ہوں، تو یہ بہتر رہے گا۔ انڈیا نے اس بات کو اگری کیا تھا کہ 1948 کے اندر وہ کشمیر میں ریفرینڈم کرایا جائے گا ایک انڈیپینڈنٹ باڈی کے ذریعے، تو کشمیر کے لوگ جس بھی ملک کے ساتھ رہنا چاہیں گے تو اس کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ لیکن ابھی تک کوئی ریفرینڈم نہیں کرایا گیا، اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور UN باڈیز بھی تمام کی تمام خاموش ہیں، اور کشمیر کے اندر بہت زیادہ انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ ویسے تو انڈیا نے وہاں پر بہت زیادہ فوج تعینات کر رکھی ہے، تو وہ کچھ بلیم پاکستان پہ بھی لگاتے ہیں کہ پاکستان بھی اپنے خفیہ طور پہ آرمی کشمیر کے اندر داخل کرتا ہے، اور ان فسادات کو کرانے میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے۔ لیکن پاکستان نے انٹرنیشنل لیول پہ، انٹرنیشنل فورم کے اوپر اپنی اس بات کو رکھا ہے، اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کی بھی ڈیمانڈ کی ہے، تاکہ جو ہمارے اوپر ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ ہم کشمیر میں ہماری انٹرفیرنس ہے، تو آپ چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جلد از جلد ریفرینڈم کرایا جائے، تاکہ وہاں پہ انسانی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے اس کو بند کیا جائے۔ یہ تھی وارز، اور پھر اس کے بعد 1971 کو ایک وار ہوئی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، تو دیٹ واز ویری بلڈی وار۔ یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں ان دونوں ملکوں کے دوران۔ ان جنگوں کا جو بنیادی کاز تھی وہ آئیڈیالوجیکل ڈفرینسز تھے۔ جب سب کانٹیننٹ سے برٹش گئے تو ہندو چاہتے تھے کہ وہ اس کو تقسیم نہ ہونے دیں، لیکن مسلمانوں کو اپنے حقوق کے لیے وہ کہتے تھے کہ ہم علیحدہ ٹیریٹری میں رہیں، تاکہ ہم ہندو میجورٹی میں تھے اور مسلم منارٹی میں تھے سب کانٹیننٹ کے اندر آبادی کے لحاظ سے، تو وہ اپنے حقوق کے لیے، پولیٹیکل حقوق کے لیے ایک علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ تو علیحدہ ملک بنانے میں وہ 1947 میں ہی کامیاب ہو گئے تھے قائد اعظم محمد علی جناح کی رہنمائی میں۔ تو اس کے بعد یہ سارا بیک گراؤنڈ تھا اس کا۔ 1971 تک ہم پہنچے ہیں۔ 1971 میں پھر ایسٹ پاکستان، جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، وہ ہم سے علیحدہ ہو کے بنگلہ دیش کے طور پہ سامنے آیا۔ اس میں ہماری ویسٹ پاکستان کے پولیٹیکل لیڈرز تھے، ان کی بھی، پولیٹیشنز کی بھی بہت زیادہ غلطیاں تھیں، لیکن کچھ آؤٹ سائڈرز جو تھے وہ بھی اس میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس کر رہے تھے، اور جو مینلی نام لیا جاتا ہے وہ بھارت کا لیا جاتا ہے کہ بھارت نے انڈیا میں اپنے جو ہے وہ اس میں ایسٹ پاکستان میں اپنے فوج داخل کر دی تھی، اور مختلف ٹیررسٹ گروپ داخل کر دیے تھے، جنہوں نے وہاں جا کے حالات کو مزید خراب کر دیا، اور جس کو بعد میں انڈیا کی وزیر اعظم نے بھی تقریباً ایکسیپٹ کر لیا تھا، کہ اس طرح کی کچھ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے مسلمانوں سے 800 پتہ نہیں 1000 سال کی غلامی کا جو ہے وہ بدلہ لے لیا ہے، سکوت ڈھاکہ، ہم نے ڈھاکہ کو الگ کر دیا ہے، پاکستان کے 2 حصے کر دیے ہیں۔ تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی تھی جو بہت زیادہ کنٹروورشل تھی، ان کے بارے میں بہت ساری ڈیبیٹس ہوئیں، اور دونوں ملکوں کے اندر بہت زیادہ تناؤ رہا۔ 1971 کے بعد پھر پاکستان ایک حصے پر مشتمل بن گیا، مطلب جسے ہم ویسٹ پاکستان سے پھر پاکستان ہی رہ گیا، کیونکہ ایسٹ اور ویسٹ کا کنسیپٹ 2 میں ایک ہونے کے بعد ختم ہو گیا۔ فزیکل لینڈ فیچرز میں پاکستان کے اوپر پہاڑ اور ریورز کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کے علاوہ ڈیزرٹس کو، اور جو بھی مین فزیکل فیچرز ہوں گے ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ پاکستان کے اندر پہاڑوں کی اگر بات کریں تو نارتھن ایریا میں، شمال میں پہاڑوں کے بہت لمبے اور اونچے سلسلے ہیں جو ہماری چین کے ساتھ بارڈر بناتے ہیں، جن میں کوکمالیہ اور کوکراکرم اور ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ اس کے علاوہ مغرب میں کو ہندو کش اور کو کیرتھر کے پہاڑی سلسلے ہیں۔ بلوچستان میں بہت زیادہ جو ہے ایریا وہ پہاڑوں پر مشتمل ہے، KPK کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، بعد میں اس کو سرحد کے، پہلے اس کا نام سرحد تھا، پھر اس کو خیبر پختونخوا کے نام سے اس کو نام دیا گیا۔ اس کے علاوہ چترال، گلگت بلتستان، اوپر کے علاقے بہت زیادہ پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے۔ میدانی علاقوں میں پنجاب اور سندھ کے علاقے جو ہے وہ میدانی ہیں۔ پنجاب کا جو رقبہ ہے وہ پورے ملک کا تقریباً 26% رقبہ جو ہے وہ پاکستان پنجاب کے پاس ہے، اور 45% رقبہ 45% رقبہ جو ہے بلوچستان پر مشتمل ہے،
اور اسی طرح کچھ 18% سمتھنگ جو ہے وہ سندھ کے پاس ہے اور 12 یا 15% جو ہے وہ KPK کے پاس ہے۔ تو دریاؤں کی اگر بات کی جائے تو سب سے بڑا دریا جو ہے وہ انڈس ریور ہے، جو اوپر سے نکلتا ہوا ناردرن ایریا سے پہاڑوں سے نکلتا ہوا پورے ملک سے گزرتا ہوا انڈس ریور کے نام سے یہ جنوب میں جا کے بحیرہ عرب میں گرتا ہے سمندر کے اندر، اور اس کو سپورٹ کرتے ہیں پنجاب میں سے گزرتے ہوئے دریا جہلم، چناب، راوی اینڈ ستلج۔ یہ 5 دریا جو ہیں پنجاب 5 پانی والی زمین کو جو ہے وہ پنجاب کہا جاتا تھا کسی زمانے میں، لیکن اب یہاں 5 دریا نہیں بہتے۔ ملکوں کی تقسیم کے بعد دریاؤں کی بھی تقسیم کر لی گئی، جس کی وجہ سے دریاؤں کی تقسیم پہ بھی بہت زیادہ تناؤ آیا تھا، لیکن انٹرنیشنل ورلڈ نے انڈس واٹر ٹریٹی کے نام سے ایک ٹریٹی کرا کے ان دریاؤں کے جو ڈسپیوٹ کو ریزالو کرا دیا تھا۔ تو پاکستان کا جو پنجاب ہے اس میں جہلم، چناب اور سندھ جو ہے وہ پاکستان کے دریا ہیں، ستلج، بیاس، راوی وہ انڈیا کے حصے میں گئے تھے اور وہ انڈیا نے پیچھے سے روک لیے تھے۔ تو پنجاب کا زیادہ علاقہ جو ہے وہ انہیں دریاؤں کے پانی سے سیراب ہوتا ہے، اور یہی دریا ہیڈ پانجنند پر جا کے دریائے سندھ میں ملتے ہیں، اور دریائے سندھ آگے سندھ میں سے گزرتا ہوا آگے سمندر کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو سندھ کو بھی دریائے سندھ کے پانیوں سے سیراب کیا جاتا ہے۔ یہ جی پاکستان کے فزیکل فیچرز ہے، جس میں اور ڈیزرٹ کی بات اگر ہم کریں تو ڈیزرٹ کا بہت سارا علاقہ جو ہے وہ روہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو ریاست بہاولپور میں ہے، اور ریاست بہاولپور کی جو پنجاب کا یہ ضلع ہے ریاست بہاولپور، اور اس کی سرحد جو ہے وہ ہمارے انڈیا کے ساتھ لگتی ہے۔ اور دوسرا سب سے بڑا ڈیزرٹ جو ہے وہ تھر ڈیزرٹ ہے، جو سندھ میں پایا جاتا ہے۔ سندھ کے جو ہے وہ تقریباً مشرقی علاقوں کو اس نے گھیرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیزرٹ میں ایک چھوٹا سا ڈیزرٹ ہے جس کو ہم تھل کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ پنجاب کے بیچ کے علاقوں میں ہے، تقریباً لیا اور مظفر گڑھ اس سائڈ پہ جو ہے وہ تھل کا علاقہ ہے۔ پہاڑوں میں کو ہمالیہ اور کو قراقرم یہ ہمارے شمال میں ہے، اور کو ہندوکش، کو کیرتھر کے پہاڑی سلسلے یہ مغرب میں لوکیٹ کرتے ہیں۔ اگر پاکستان کی لوکیشن کی بات کی جائے تو پاکستان کے مشرق میں جو ہے وہ انڈیا واقع ہے، اور مغرب میں افغانستان کا ملک ہے، شمال میں چائنا، اور جنوب مغرب میں ایران کا ملک ہے، اور جنوب میں بحیرہ عرب یعنی سمندر واقع ہے۔ تو اس کے بعد ہم یہ فزیکل لینڈ فیچرز تھے، فزیکل فیچرز لینڈ فیچرز آف پاکستان۔ اب ہم آئیں گے پاکستان کے ویدر کنڈیشنز اور رینز کے اوپر کہ پاکستان کا ویدر کیسا ہے، موسمی اور بارشی حالات کیسے رہتے ہیں۔ تو بنیادی طور پہ پاکستان کے اندر 4 سیزنز ہیں، 4 موسم ہیں، جس کو ہم سردی، گرمی، بہار اور خزاں کے نام سے جانتے ہیں، سمر، ونٹر، سپرنگ اینڈ آٹم۔ گرمی کا جو موسم ہے وہ تقریباً مارچ سے لے کے 5 سے 6 مہینے بلکہ 8 مہینے کا یہ موسم ہے۔ اپریل سے لے کے مارچ، اپریل سے لے کے یہ اگست تک چلتا ہے، اگست، اور اس کے بعد اگر انورڈ جو ہے وہ سردی کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ تو بیچ میں کچھ 1.5 ماہ کا موسم جو ہے وہ سپرنگ کا آتا ہے، پھر اس کے بعد خزاں کا موسم ہے 1.5 ماہ کا۔ یہ 4 موسم پاکستان کے ہیں، اور ان چاروں موسموں کی وجہ سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے فصلیں کاشت ہوتی ہیں، کیونکہ تقریباً ہر صوبے میں ہر قسم کا موسم ہوتا ہے۔ اگر پنجاب میں ٹمپریچر زیادہ ہے تو سندھ میں تھوڑا کم ہوگا، تو 2 مہینے 3 مہینے کے فرق کی بنیاد میں پاکستان کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ فصلیں وغیرہ کاشت کی جاتی ہیں، اور موسمی لحاظ سے تقریباً پاکستان کے اندر ہر قسم کا موسم پایا جاتا ہے۔ بارشوں کی اگر بات کی جائے تو بارشیں مونسون کی ہواؤں کی وجہ سے آتی ہیں اور زیادہ بارشیں نہیں ہوتی۔ موسم سرما اور گرما میں تقریباً پنجاب کے جو جسے ہم اپر پنجاب کہتے ہیں، اوپری علاقے جو ہے اس میں کافی زیادہ بارش ہوتی ہے۔ ان بارشوں کی زیادہ وجہ جو ہے وہ بحیرہ عرب سے چلنے والی ہوائیں ہیں۔ جب یہ ہوائیں شمال کی جانب چلتی ہیں اور جا کے کو ہمالیہ اور کو قراقرم کے پہاڑی سلسلوں کو ٹکراتی ہیں تو بارش کا موجب بنتی ہیں، اور انہی بارشوں کے سبب پاکستان کے دریاؤں میں پانی بہتا ہے۔ جس سال بارشیں نہیں ہوتی پاکستان میں تو پانی کی شدید قلت کا سامنا کیا جاتا ہے، فصلیں تباہ بھی ہو جاتی ہیں، اور بہت زیادہ مسائل پانی کے استعمال کے اور پن بجلی کا جو منصوبہ جات ہیں وہ بھی اس سے کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اب ہم 4 پوائنٹ کی بات کرتے ہیں، جس میں نے کلچر اور ریلیجن کو ڈسکس کرنا ہے۔ پاکستانی کلچر کی اگر بات کی جائے تو یہ کاسموپولیٹن سوسائٹی ہے، اس میں تقریباً
ملٹی کلچرل قسم کے لوگ رہتے ہیں، ملٹی لنگوسٹک لوگ ہیں، بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں. ویسے تو سب کانٹیننٹ کی اگر بات کی جائے ہے تو سب کانٹیننٹ کا ایک حصہ پہلے ایک ہی تھا، لیکن بعد میں پھر دو اسٹیٹس کے طور پہ سامنے آئی، تو ایک مائگریشن کا بہت بڑا سلسلہ چلا. لاکھوں لوگوں نے ایک ٹیریٹری سے دوسری ٹیریٹری میں ہجرت کی، جس کی بنیادی وجہ مذہب کی بنیاد پہ یہ ڈویژن کی گئی تھی. تو پاکستان میں بہت زیادہ لینگویجز بولی جاتی ہیں. سوسائٹی کے ہر ایک لینگویج بولنے والوں کا اپنا ایک کلچر ہے، اپنا لٹریچر ہے. بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ ورائٹی ہے، ڈائیورسٹی ہے سوسائٹی کے اندر، اور ٹالرنس بہت زیادہ ہے سوسائٹی میں. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے آج سے 10-15 سال سے ٹیررزم کی ایک لہر چلی ہے، جس کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ باہر سے جو ہے وہ پلانٹڈ ٹیررزم کی جاتی ہے. کچھ عناصر اندر کے بھی ہیں غربت کی وجہ سے جو ان ٹیررسٹ کے ساتھ مل گئے ہیں، اور کچھ دیگر وجوہات ہیں، لیکن اتنا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کوئی فنڈامنٹلسٹک اپروچ والے لوگ ہوں یا اس طرح کے. بعض کا تو مخالف ملکوں کے میڈیا نے اس بات کو بہت زیادہ شور مچایا اس بات پہ کہ یہاں پہ ٹیررسٹ کی پناہ گاہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن اس بات کو ڈینائی بھی نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں پہ ٹیررسٹ ایلیمنٹس نہیں رہتے. وہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس رہتے ہیں وہ باہر کے پلانٹڈ کیے ہوئے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے ہی کچھ دشمن ممالک کے یہاں پہ ٹیررسٹ گروپس گرفتار بھی کیے گئے ہیں پاکستان آرمی کی کوششوں کی وجہ سے. تو یہ ایک سوسائٹی کا ایسپیکٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دوسرا ریلیجن ہے. ریلیجن میں ویسے تو پاکستان کے اندر کافی زیادہ ریلیجنس کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن جو بنیادی اور ریلیجن ہے ریاست کا وہ اسلام ہے. اسلامی جمہوریہ ریاست پاکستان کے نام سے ریاست کو جانا جاتا ہے، اور 98% لوگ جو ہیں وہ اسلام کے فالوور ہیں، اور 2% جو منورٹیز کے ہیں جن میں ہندو، سکھ اور کرسچنز ہیں، اور میں بھی دوسرے جو ہے وہ سیکٹس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ جی ریلیجن اور کلچر کی انفارمیشن تھی آپ کے لیے. اب بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی. پاکستان 1947 میں بنا، اور جب بنا تو اس کے لیے جو فارم آف گورنمنٹ تھی وہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کو سلیکٹ کیا گیا. تو پہلے پاکستان کے گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح خود تھے، اور وزیر اعظم جو تھے ہمارے وہ لیاقت علی خان تھے پہلے وزیر اعظم. تو 1956 میں ریاست کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا، لیکن پھر مارشل لا کے آنے کے بعد اس کو معطل کر دیا گیا. پھر 1962 میں ایک نیا کانسٹیٹیوشن متعارف کرایا گیا، وہ بھی اسی طرح اندر مارشل لاز اور انارکی کی وجہ سے، ملک میں پولیٹیکل انارکی کی وجہ سے اس کو بھی معطل کر دیا گیا. اور آخر میں 1971 میں 1973 میں آ کے 1971 سے پروسیس شروع ہوا، اور 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو نے کانسٹیٹیوشن بنایا. تو جو اب تک ملک میں نافذ العمل ہے، اور ملک میں اس کے تحت ہی الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. تو یہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھے یہ پاکستان پیپل پارٹی کے بانی تھے، جنہوں نے پاکستان پیپل پارٹی کی بنیاد رکھی. اور اس کے بعد مسلم لیگ کے نام سے ایک جماعت تھی جو پاکستان بننے سے پہلے تھی، جس نے پاکستان کو بنایا تھا، لیکن وہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کی ڈیتھ کے بعد اس کا کوئی پھر دوسرے لوگ اس میں آ گئے، اور انہوں نے پھر اس کا نام بدل لیا. مسلم لیگ نون رکھ لیا گیا، مسلم لیگ نواز شریف، اور مسلم لیگ مسلم لیگ مولانا فضل الرحمان کے نام سے کے پی کے، اور بلوچستان میں انہوں نے اپنی جماعت بنا لی. اور اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت تھی جو پاکستان بننے سے پہلے ہی تھی، جس کی جو بڑے اس کے بنیاد رکھنے والے تھے وہ مولانا ابو العلا مودودی تھے. اور اس کے پاکستان بننے کے بعد اس میں بہت سارے ان کے وفات کے بعد بہت سارے لوگوں نے پھر اس میں شمولیت کی، اور اب تک یہ جماعت جو ہے وہ پاکستانی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں لوگوں کی نمائندگی کرتی ہے. اس کے بعد 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف بڑے زور شور سے سامنے آئی. یہ بھی تقریباً پہلے سے آرگنائز جماعت تھی، تقریباً 15-20 سال پہلے، لیکن الیکشن میں اس کو اتنی کامیابی نہیں ملی تھی. لیکن مئی 2013 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں ان کو بہت زیادہ کامیابی ملی، اور اب یہ نیشنل اسمبلی میں جو ہے ایز اے اپوزیشن کے طور پہ بیٹھے ہیں، اور گورنمنٹ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہے. خیبر پختونخوا یعنی سرحد میں جو حکومت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے، اور سندھ کا جو صوبہ ہے اس میں گورنمنٹ پاکستان پیپل پارٹی کی ہے اس وقت. اور بلوچستان میں مسلم لیگ نون اور وہاں کی مقامی جماعتوں کی ایک مخلوط حکومت ہے. اسی طرح جو ہے وہ باقی صوبوں میں بھی چل رہی ہے مختلف مخلوط حکومتیں. اور اس کے علاوہ جو بڑی جماعت ہے صوبہ سندھ میں وہ ایم کیو ایم ہے، متحدہ قومی موومنٹ.
جو آج کل بہت ہی سرخیوں میں رہی ہے، جس کے اوپر بہت زیادہ الطاف بھائی کے نام سے جو ان کے بنیاد رکھنے والوں میں ہیں، وہ ان کو بہت زیادہ کنٹروورشل رہے ہیں. ان کو اپنے بیانات کی وجہ سے، اپنے اسٹیٹمنٹس کی وجہ سے، جو انہوں نے ملک کی آئیڈیالوجیکل بنیادوں کو ہلا دینے والی اسٹیٹمنٹس دی ہیں، پاکستان آرمی کے خلاف اسٹیٹمنٹس دی ہیں، اور کچھ ایسی اسٹیٹمنٹس دی ہیں جو ریاست کے بیانیے کو جو ہے اس کی شکل کو بگاڑتی ہیں اور بالکل اس کے ساتھ میچ نہیں کرتی. تو اس کے خلاف آج کل آپریشن بھی چل رہا ہے، اور جو ان میں سے بلیک شیپس ہیں، ایسے ایلیمنٹس ہیں جو دہشت گردی یا اس قسم کی بھتہ خوری میں ملوث رہے ہیں، ان کو بھی پکڑا گیا ہے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی گئی ہے. اور اسی طرح پاکستان پیپل پارٹی جو سندھ کی جماعت ہے، ان کے بھی کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کرپشن کی وجہ سے، منی لانڈرنگ کی وجہ سے. اور لیکن بہرحال یہ پاکستان پیپل پارٹی جو ہے ایک مضبوط جماعت ہے. 3-4 مرتبہ یہ سینٹر میں 3 مرتبہ سینٹر میں اس نے گورنمنٹ بنائی ہے، اس کے وزیر اعظم رہے ہیں 3 مرتبہ. تو اسی طرح مسلم لیگ نون بھی ایک مضبوط جماعت ہے. جماعت اسلامی اتنی مضبوط جماعت نہیں ہے، اس کے چند ایم این آز اور سینیٹرز ہی ہوتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف آج کل ایک مضبوط جماعت کے طور پر سامنے آ رہی ہے. نیکسٹ الیکشن 2017 یا 18 میں جب بھی ہوں گے تو یہ رائبل پارٹی کو ایک ٹف ٹائم کے دے سکتی ہے، گورنمنٹ میں آ سکتی ہے. عوامی نیشنل پارٹی ہے، یہ ایک چھوٹی پارٹیاں ہیں، ان مختلف ملک کے حصوں میں ہیں. ویسٹ ملک میں بہت زیادہ سینکڑوں پارٹیاں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں، لیکن 5 سے 6 پارٹیاں جو ہیں، 3 پارٹیاں کہہ لیں اس کو، پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، 300 پارٹیاں راؤنڈ اباؤٹ جو ہے وہ رجسٹرڈ ہیں. لیکن بڑی جو 3 پارٹیاں ہیں جو گورنمنٹ میں رہی ہیں، اپوزیشن میں رہی ہیں، وہ یہ ہیں: پاکستان پیپل پارٹی، مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف، جو آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہے، جس کا بہت زیادہ آج کل چرچا ہے، جس کے چیئرمین سابق کرکٹر عمران خان صاحب ہیں، بہت ہی مشہور آدمی ہیں. چھٹے پوائنٹ پہ ہم ڈسکس کریں گے آرمی اور ویپنز کو. جہاں تک بات کی جائے آرمی کی، تو پاکستان جب بنا تو پاکستان کے پاس اتنی آرمی نہیں تھی، نہ اتنے اکوپمنٹ تھے. 1948 کی جو وار ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں، تو اس وقت اتنی آرمی کا نہیں تھا ہمارے پاس، جو نہ ایسے کوئی سچ ویپنز تھے. تو 1965 کی وار کے بعد بھی ایسا کوئی سچ آرمی کا، لیکن 1965 کی وار پاکستان نے ون کی تھی. پاکستان کی جو آرمی تھی ٹیکنیکلی بہت زیادہ سکلڈ تھی، اور آگے سے جو آرمی تھی بھارت کی، اس تعداد میں تو بہت زیادہ تھی، لیکن انہوں نے اتنا پرفارم نہیں کیا، جس کی وجہ سے 1965 میں ان کو شکست ہوئی. اس کے بعد 1971 کی وار میں پاکستان کو بہت زیادہ لاسز کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان کی ٹیریٹری کچھ دشمن ملک کے قبضے میں چلی گئی، لیکن پھر اس کو پولیٹیکل کنسیلیشن اور آربیٹریشن کے ذریعے اس کو ریکور کرا لیا گیا. کرنٹ سینیریو میں اگر دیکھیں تو پاکستان کے پاس 6,17,000 ایکٹیو ٹروپس ہیں، اور کچھ ریزرو بھی ہیں. ان کو وقت پڑنے پہ جو ہے وہ کال کیا جا سکتا ہے، ان کو ایکشن میں لایا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اب بات کریں گے ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کی. لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں سب سے بڑا جو رول ہوتا ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کا ہوتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیز کسی بھی ملک کو چلانے میں بہت زیادہ، اس کی سیکیورٹی کو کلیئر کرنے میں کافی زیادہ اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس کو انٹر سروس انٹیلیجنس کہتے ہیں، ISI، جو بہت ہی زیادہ خبروں میں رہتی ہے. اور انڈیا جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید بھی کرتا ہے، اور خطرے میں بھی رہتا ہے کہ ISI کوئی چال نہ چل جائے اور ہمیں کوئی ایسا کوئی نقصان نہ پہنچا دے. لیکن ایسی بات نہیں ہے. ان کا بھی را کے نام سے انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ریسرچ انالیسز ونگ کے نام سے. تو ان کے کچھ لوگ 2016 میں پاکستان آرمی نے گرفتار بھی کیے تھے. تو جو بجائے الزام لگاتے ہیں پاکستان کے اوپر کہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI یہ کر دے گی وہ کر دے گی، تو ان کی اپنی ہی ایجنسی کے لوگ یہاں پہ انٹرفیئرنس کرتے ہوئے دہشت گردی ملوث پکڑے گئے ہیں. تو اس کے علاوہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی میں ایئر انٹیلیجنس ہے، AI، ملٹری انٹیلیجنس، نیول انٹیلیجنس، اینڈ CID، کرمنل انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ کے نام سے ایک ایجنسی ہے. اور ایک ہے FMU، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ ہے. اور انٹیلیجنس بیورو ہے، IB، نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل ہے، UCMC، اینٹی ایکسٹریمسٹ سیل، AEC، اسپیشل سیکیورٹی یونٹ، SSU، اینٹی نارکوٹکس فورس، ANF ہے، نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، NACTA کے نام سے انٹیلیجنس ایجنسیز پاکستان کی جو ہے
لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہیلپ کرنے میں ان کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. تو آج کل پاکستان کے اندر جس طرح کی ٹیررزم چل رہی ہے، جو اندرونی بھی ہے اور بیرونی بھی ہے، پلانٹڈ ہے، اکثر تو پلانٹڈ ہے. کچھ لوگ جو ہیں ہمارے بلوچستان کے، وہ دشمن ملکوں کی انٹرفیرنس کی وجہ سے جو ہے وہ ریاست پاکستان کے خلاف اقدام کرنے میں ان کو گرفتار کیا گیا ہے، پائے گئے ہیں، ان کی انفارمیشنز موصول ہوئی ہیں، اور یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز جو ہیں ان کو ان سب معاملات کو ڈیل کرنے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہیں ان کو. تو میں آپ کو ایک مرتبہ پھر ان کو رپیٹ کرا دوں. جو اہم ایجنسی ہے ہماری انٹیلیجنس ایجنسی، وہ انٹر سروس انٹیلیجنس ہے. ISI کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے. جس طرح امریکہ کی CIA اور انڈیا کی را ہے اور اسرائیل کی موساد اور مختلف ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، تو ہماری ISI کے نام سے، انٹر سروس انٹیلیجنس کے نام سے ایک سیکرٹ ایجنسی ہے